बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजरे सबके रोज़े? जी तो जनाब, चांद रात की खुशियाँ ही खुशियाँ आप सबको चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब, चांद रात स्पेशल मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक नावल लेके आई हूँ। आपको बहुत पसंद आएगा। एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत खुदसर, ज़िद्दी, बदतमीज़, बिगड़ी हुई थी और उसको सीधा करता है फिर उसका हस्बैंड। बहुत ही मज़ेदार ये कहानी है, बहुत ही प्यारी ईद बेस्ड ये स्टोरी है, चांद रात बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहीन सज्जाद का बहुत ही खूबसूरत सा नावल इकरार के लम्हे। इकरार के लम्हे बाय शाहीन सज्जाद। इसका मंथ और ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मानामा किरण में शाये हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे मेरा गला ख़राब है, खांसी भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ डिस्टर्बेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहीन सज्जाद का इकरार के लम्हे। फस्तीना मलिक अपने दोस्तों के साथ लॉन में बैडमिंटन खेल रही थी। चारों ने नहायत चुस्त लिबास पहन रखा था जो उनके जिस्म को छुपाने में नाकाम था। उनके जिस्म का हर हर उज़्व नुमायाँ हो रहा था, मगर उनमें से किसी को उसका एहसास नहीं था। एहसास दिलाने पर होता, और यहाँ एहसास किसको था जो उनको होता। नाम नहाद मॉडर्निज़म और मगरब की अंधी तकलीद ने बहुत से मुसलमान घरानों की इस्लाही इक़दार को बुरी तरह पामाल कर दिया था। ज़हीर मलिक के साथ अंदर आते इश्मल मलिक ने हया से आ रही उन लड़कियों पर एक नागवार नज़र डाली। जहर लगती थी उसे ये लड़कियाँ, अपनी कज़न फस्तीना समेत। उसे तो अपने ताया ताई पर हैरत होती, जिन्होंने फस्तीना को इतनी आज़ादी दे रखी थी कि वो जो चाहे करे, जिस तरह का पहनावा चाहे पहने, जहाँ और जब चाहे आए जाए। कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मगर नहीं, ये तो सब मॉडर्निज़म की अलामात थीं। ख़ुद उसकी ताई इस उम्र में भी हर वक्त बनी ठनी कहीं जाने को बिल्कुल तैयार रहती, जिनका सोशल सर्कल इतना वसी था कि उनका वक्त घर पर कम ही गुजरता था, और जो लिबास के मामले में बेटी से 2 हाथ आगे थी। ऐसी माए औलाद की तरबियत क्या खाक करती, वो तासुब से सोचता अपने ताया के पीछे सर झुकाए चल रहा था। लड़कियों के गेम में कुछ देर के लिए ब्रेक आ गया था। एक बात मानने वाली है फिसी, तुम्हारा कज़न है बहुत हैंडसम। आयज़ा ने तारीफ़ की। अरे छोड़ो, इससे ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट कज़न है मेरे। ये तो उनके आगे पानी भरे। हुस्न के मामले में हम पर अल्लाह की ख़ास इनायत है। वो तफाखुर से बोली तो तीनों ने तायद में सर हिलाया। यह सच था कि हुस्न के मामले में फस्तीना का ख़ानदान वाकई माला माल था। ख़ुद उसके तीनों भाई भला के खूबरो हैंडसम थे। वो ख़ुद भी बहुत हसीन थी, और ये इश्मल मलिक लंबा चौड़ा मजबूत मर्द, घने बाल, गहरी काली आंखें, किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। खैर फिसी, ऐसा तो ना कहो, ये इश्मल मलिक भी बड़ी ऊंची शय है। 6 फुट हाइट, ज़बरदस्त बॉडी, खूबसूरत क्या सहरी गहरी स्याह आंखें कि बंदा डूब कर रह जाए। फ़ायज़ा ने बड़े जज़्ब से कहा। बाकी तीनों ने उसकी आंखों के आगे हाथ नचाया। अरे अरे, कहीं तुम उसकी मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं होगी? फस्तीना तमसखराना बोली। परे मरो बदतमीज़, किसी खूबसूरत बंदे की तारीफ़ करने में भला मोहब्बत कहाँ से आ गई? तुम लोग भी ना। वो बुरा मान गई। तुम इतनी महवी से तारीफ़ कर रही थी, मैं समझी कहीं दिल विल हार गई हो। फस्तीना का अंदाज़ हुनूस था। उफ़, क्या मुसीबत है, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा बाबा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। इश्माइल मलिक ज़रा भी खूबसूरत नहीं है, वो बेचारगी से बोली। तो तीनों के कह के आज़ाद हो गए। फ़ायज़ा कुछ देर तो उन्हें घूरती रही, फिर वो भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। इश्माइल मलिक ज़हीर मलिक के छोटे भाई हसन मलिक का बेटा था। इश्माइल के वालिदैन का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो 8 साल का था। तब ज़हीर मलिक भाई और भाभी को आखिरी आरामगाह तक पहुँचाने के बाद उनकी इकलौती निशानी को घर ले आए। बेगम ज़हीर ने अलबत्ता उसकी आमद पर काफ़ी नाक भूँ चढ़ाई थी। ज़हीर मलिक माशी लिहाज से बहुत मुस्तहकम थे। नायला ज़हीर हमेशा से स्टेटस कॉन्शियस थी, लिहाजा वो अपने से कम तर रिश्तेदारों को मुँह नहीं लगाती थी। ख़ुद वो एक अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ज़हीर मलिक से उन्होंने लव मैरिज की थी, और आज उनके नाम की फैक्ट्री को चलाते हुए ज़हीर मलिक इतना आगे बढ़ आए थे कि आज मलिक इंडस्ट्रीज़ को बिज़नेस की दुनिया में एक नाम हासिल था। ज़हीर मलिक से छोटे हसन मलिक, जो एक कॉलेज में लेक्चरार थे और माली लिहाज से अपने भाई से बहुत पीछे थे, यही वजह थी कि बेगम नायला ज़हीर ने उनसे कभी भी रबत रखने की कोशिश नहीं की। ज़हीर मलिक ख़ुद भी कारोबार में इतने मसरूफ़ हो चुके थे कि शाज़ो नादिर भाई से मुलाकात हो पाती।
تاہم بھائی اور بھابھی کی ناگہانی موت کے بعد جب اشمل اکیلا رہ گیا تھا تو ان کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اشمل کو بے سہارا چھوڑ دے، لہٰذا وہ اسے لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ بیگم نائلہ کو اشمل ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر انہوں نے شوہر کے سامنے کبھی بھی کھل کر اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان کے تینوں بیٹے اسید، اشد اور حاشر نے کھلے دل سے اشمل کو قبول کر لیا تھا، جبکہ چھوٹی فسطینہ جو ابھی بمشکل 3 سال کی تھی، وہ کسی میں شمار نہ تھی۔ ظہیر ملک نے اشمل کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اس کی تعلیم کا ایسے ہی خیال رکھا جیسے اپنے بیٹوں کا رکھا تھا۔ اشمل تھا تو چھوٹا مگر سمجھدار اور ذہین بہت تھا، اس نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا، اور پھر وہ دل لگا کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا۔ یوں وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا گیا۔ فسطینہ جب چھوٹی تھی اسے بہت اچھی لگتی تھی، مگر جوں جو بڑی ہوتی گئی خود سر اور گستاخ ہوتی گئی، پھر اپنی ماں کی شے پر اکثر اس سے بدتمیزی کر جاتی جسے وہ صبر سے برداشت کرتا۔ فسطینہ کو اسے چڑھانے میں بڑا مزہ آتا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اشمل کا فزکس کا ٹیسٹ تھا، وہ نوٹس لان میں رکھے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے اندر سے آنٹی نے آواز دی۔ وہ نوٹس وہیں چھوڑ کر اندر ان کی بات سننے گیا تو فسطینہ نے اس کے پین کی ساری سیاہی اس کے نوٹس پر گرا دی۔ جب وہ واپس آیا تو اپنے نوٹس کی یہ حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا، اور ابھی حیرت و صدمے کی کیفیت سے نکلا بھی نہ تھا کہ اس کی نظر ہنستی ہوئی فسطینہ پر پڑی۔ وہ اس کی ساری شرارت سمجھ گیا اور زندگی میں پہلی بار خود پر کنٹرول کھو بیٹھا اور اسے تھپڑ دے مارا۔ اندر سے باہر آتی نائلہ بیگم نے یہ دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کے منہ پر زور سے 2 3 تماچے دے مارے۔ احسان فراموش، نمک حرام ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں، دکھا دی نا اپنی اوقات، انہوں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اشمل ملک اپنی اس تذلیل پر ساکت رہ گیا اور پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر چپ چاپ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی فسطینہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ وہ آنٹی کے سامنے زیادہ آتا تھا۔ وہ سید ملک لندن سے تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہیں کے ہو گئے اور پھر وہیں ایک پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ فون پر اپنے والدین کو اطلاع کر دی۔ کچھ دن سب کو افسوس رہا اور پھر بھول بھال کر اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ اشہد نے میڈیکل جوائن کر لی تھی، حاشر کا ارادہ بینکنگ کی طرف تھا۔ یوں انکل کے تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اشمل نے دوران تعلیم ہی ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، اور جب MBA کر لیا تو باقاعدہ ان کا دست راست بن گیا۔ اب تو اس کا سامنا کم ہی کسی سے ہوتا تھا، ویسے بھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا، تاہم اپنے تایا کے گھر کی آزاد روش اسے کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر اس سلسلے میں کسی سے کچھ کہنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا، اور اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی، سو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ فسطینہ کی تینوں فرینڈز آج پھر اس کے گھر ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ آج وہ لان کی بجائے فسطینہ کے کمرے میں براجمان تھی۔ کھانے کے ساتھ باتوں کا نان سٹاپ دور چل رہا تھا۔ نیلم تمہارے پرپوزل کا کیا بنا؟ عائزہ کو یاد آیا تو نیلم سے پوچھا، جس کا آج کل بڑا زبردست پرپوزل آیا ہوا تھا۔ نتھنگ، ابھی انڈر ڈسکشن ہے، وہ لاپرواہی سے بولتی نیم کو منہ میں ڈالنے لگی۔ کیا بات ہے، تم لوگ کس بات پر اتنی سوچ بچار کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری کزن کو دیکھا ہے، اچھا خاصا گڈ لکنگ اور اسمارٹ ہے، اور پھر فورن کوالیفائڈ ہے اور براڈ مائنڈڈ بھی لگتا ہے۔ فائزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پتہ نہیں، یہ تو مام ڈیڈ کو پتہ ہوگا۔ نیلم کے انداز میں لاپرواہی ہنوز تھی۔ تم کیا کہتی ہو؟ فسطینہ نے پوچھا۔ بھئی میں کیا کہوں گی، میری اپنی تو کوئی چوائس ہے نہیں، وکی اچھا لڑکا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ فسی یار، تجھے تو کم از کم ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عائزہ نے کہا تو فسطینہ نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ سادہ سی بات ہے، اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ کزن گھر میں موجود ہے، اسے ہی سجن بنا لو، عائزہ نے شرارت سے کہا تو فسطینہ نے ایسے منہ بنایا گویا منہ میں کونین آ گئی ہو۔ جسٹ شٹ اپ یار، ابھی میرا سٹینڈرڈ اتنا لو نہیں ہوا کہ اشمل ملک کو اپنا سجن بنانے کو سوچوں۔ مائی فوٹ، اس نے حقارت سے کہا۔ یہ تم اس لیے کہہ رہی ہو نا کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کراتا، ورنہ آج تم ہی اس کی تعریف کے پل باندھ رہی ہوتی، فائزہ نے تمسخرانہ انداز میں کہہ کر اسے جلتے توے پر بٹھایا دیا۔ تمہارا مطلب ہے میں اس کی توجہ کے لیے مری جا رہی ہوں؟ وہ کیا لفٹ کرائے گا، میں خود ہی اسے لفٹ نہیں کراتی، اس جیسے تو میرے ایک نگاہ کو ترستے رہتے ہیں، میرے ایک اشارے پر میرے تلوے چاٹتے ہیں، اس نے برہم ہو کر کہا۔ اوئے، اگر تم اشمل ملک کو زیر کر لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، فائزہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب اگر تم اشمل ملک کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، اس نے اپنا انداز پر اصرار سا کر لیا۔ نیلم اور عائزہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ یس آف کورس، فائزہ نے مسکرا کر کہا۔ اوکے ڈن، اس نے جلدی سے کہا۔ یہ تم لوگ کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ فسی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ تم کس قسم کا چیلنج قبول کر رہی ہو؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ نیلم جو ان چاروں میں کچھ سمجھدار تھی، اس نے فسطینہ کو ڈانٹا۔ چیلنج، اور فسطینہ ملک کبھی اپنی بات سے ہٹتی نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ نیلم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عائزہ کی آنکھوں میں بھی تشویش تھی، جبکہ فائزہ مسکراتی رہی، اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر وہ تو چلی گئی، مگر فسطینہ کے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گئیں۔ اب اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے مکمل پلاننگ کرنی تھی، یوں کہ اشمل ملک کو ذرا بھی شک نہ ہو اور وہ یہ چیلنج پہ جیت جائے۔
فسطینہ نے اگلے دن سے ہی اپنے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ رات کے 11 بجے جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے، فسطینہ نے 2 کپ چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اشمل کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ ہلکا سا نوک کیا۔ یس کم ان۔ اندر سے اشمل کی آواز آئی تو وہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو گئی۔ آپ؟ اشمل اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا، پھر جلدی سے نظریں چرا گیا۔ وہ سراپا قیامت لگ رہی تھی۔ اشمل کو اس کے حلیے سے شرم آنے لگی۔ اس نے نہایت تنگ اور گہرے گلے کی شرٹ پہن رکھی تھی، جو برائے نام ہی شرٹ کہلا سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کے جسم کے اسرار کو چھپانے میں بری طرح ناکام تھی۔ جینس کے پائنچوں کو ٹخنوں سے بھی اوپر کیا ہوا تھا، جس میں اس کے گورے سڈول پاؤں اور بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ سراپا قیامت رات کے اس پہر اس کی خوابگاہ میں آ کر شاید اس کے ایمان کا امتحان لے رہی تھی، مگر مقابل اشمل ملک تھا اپنی ظاہری شخصیت کی طرح اندر سے بھی مضبوط اور باوقار۔ اس نے ایک کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی۔ فسطینہ کو ایک پل کو اپنی تیاری ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ ایکچولی میرا چائے پینے کو موڈ ہو رہا تھا، مگر اکیلے نہیں، سب سو چکی ہیں، صرف آپ کے کمرے کی لائٹ آن تھی، سوچا آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لی جائے۔ اس نے اتنے عام انداز نے کہا گویا ان دونوں کے درمیان دوستانہ مراسم ہو۔ اشمل کو زوردار جھٹکا لگا۔ آپ نے ناحق زحمت کی، میں اس وقت چائے نہیں پیتا، ورنہ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، اس نے خشک انداز میں کہا۔ فسطینہ دانت پیس کر رہ گئی، تاہم چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ اوفو اشمی، کیا ہو جائے گا اگر آج میری وجہ سے آپ کی ذرا سی نیند خراب ہو گئی؟ تو وہ لاڈ سے بولتی اسے ایک اور جھٹکا دے گی۔ یا اللہ، آج تو میں نے غور نہیں کیا کہ سورج کدھر سے نکلا تھا، مگر یہ لڑکی رات کے اس پہر مجھے جھٹکے دے کر یقیناً میرا ہارٹ فیل کر دے گی، وہ بے چارگی سے سوچ کر رہ گیا۔ فسطینہ پلیز، میں بزی ہوں، آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے شائستگی سے معذرت کی، وہ اس وقت حقیقتاً کمپیوٹر پر کوئی ڈاٹا بنا رہا تھا۔ اٹس اوکے، چائے رکھ رہی ہوں، دل چاہے تو پی لینا۔ فسطینہ اس کے سامنے کپ رکھنے کو جھکی۔ اشمل شرم سے سر جھکا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے اپنی نسوانی حیا کہاں گروی رکھ دی ہے، وہ تعصب سے سوچ کر رہ گیا۔ باہر آ کر فسطینہ کچھ دیر تو اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتی رہی، پھر مسکرا دی۔ ابھی تو آغاز ہے اشمل ملک، کب تک خود کو بچاؤ گے؟ اشمل نماز پڑھ کر آیا تو وہ لان کے مخصوص گوشے میں اپنے معمول کی ورزش میں مصروف ہو گیا۔ صبح آدھا گھنٹہ ورزش کرنا اس کی برسوں کی عادت تھی۔ فسطینہ ملک کھڑکی سے اسے دیکھتی وہیں چلی آئی۔ اتنی صبح اٹھنے پر اس نے دل کو کیسے آمادہ کیا تھا، یہ تو بس وہی جانتی تھی، مگر بات آن کی تھی اور وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اشمل ملک کو پچانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی تھی۔ ہیلو، گڈ مارننگ، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اشمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 12 بجے اٹھنے والی آج اتنی صبح نظر آ رہی تھی، مقام حیرت تو تھا۔ صبح بخیر، وہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فسطینہ کو صدقی کا احساس تو ہوا، مگر دبا گئی۔ آپ روز صبح یہ روٹین کیسے جاری رکھ لیتے ہیں؟ مجھ سے تو یہ سب نہیں ہوتا، عادت ہو جائے تو پھر مشکل نہیں ہوتی، وہ بھی اسپاٹ انداز میں کہہ بیٹھا۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنا ورزش کا پروگرام ملتوی کیا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا فریش ہو جاؤں، وہ ذرا رسمی طور پر کہتا ہوا اندر بڑھ گیا اور غصے سے وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ ناشتے کی میز پر آج خلاف معمول فسطینہ بھی سب کے ساتھ تھی۔ ڈیڈ، یہ آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ ارشد نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ ڈیڈ پلیز سمجھا دیجیے بھائی کو، اس نے ظہیر ملک سے لاڈ کیا۔ بھائی ارشد، مت تنگ کرو میری بیٹی کو، انہوں نے ارشد سے کہہ کر اسے ساتھ لگایا۔ اشمل خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ فسطینہ گاہے بگاہے اس پر ایک مہربان نظر ڈال لیتی جو اسے سخت اچنبھے میں مبتلا کر رہی تھی۔ انکل، مسٹر زنگ آج ہم سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اشمل نے ناشتہ کرتے ہوئے ظہیر ملک سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیٹس گڈ، پھر کب رکھیں ان سے میٹنگ؟ میرا خیال ہے 10 بجے کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ جاپان کی ایک اور کمپنی بھی رابطہ کر رہی ہے، اب دیکھیں کون ہمیں اچھی کوالٹی کی مشینری اچھے پرائس پر دیتے ہیں، وہ خالص کاروباری انداز میں بولا۔ یہ تو ہے، دونوں پارٹی سے الگ الگ میٹنگ کر لیتے ہیں، پھر جو آفر سوٹیبل ہوگی وہ قبول کر لیں گے۔ ظہیر ملک کو اس کی تجویز اچھی لگی تو تائید کر بیٹھے۔ ڈیڈ، یہ پھر کس قسم کی مشینری منگوا رہے ہیں آپ؟ حاشر سرسری انداز سے بولا۔ بیٹا، ابھی جو نئی فیکٹری لگا رہے ہیں فیبرکس کی، اس کے لیے مشینوں وغیرہ کا سوچ رہے ہیں، ابھی تو فیکٹری بھی تعمیری مراحل میں ہے، اس لیے ہم اس دوران مشینری وغیرہ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تاکہ جیسے ہی فیکٹری مکمل ہو اس میں کام شروع کیا جا سکے، انہوں نے تفصیل سے بیٹے کو بتایا۔ او اچھا، اس نے سر ہلایا۔ فسطینہ سخت بور ہو رہی تھی۔ نائلہ بیگم ناشتے کے دوران اخبار کی طرف متوجہ رہی۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل گئے۔ فسطینہ واپس کمرے میں آ کر ڈھیر ہو گئی اور اتنی صبح اٹھنے پر خود کو کوسنے لگی۔ اشمل کمپیوٹر پر بزی تھا، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے سخت کوفت کے عالم میں موبائل کو دیکھا جو اس وقت اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ لامحالہ اسے کام چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ موبائل اٹھایا، اسکرین پر گھر کا نمبر تھا، اسے فوراً اوکے کیا۔ ہیلو اشمی، کب سے فون کر رہی ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ دوسری طرف فسطینہ تھی۔ اشمل اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں کام کر رہا تھا، اینی پرابلم؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت بنانے سے روکا۔ ایکچولی میری گاڑی پرابلم کر رہی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھے عائزہ کے گھر ڈراپ کر دیں؟
دوسری طرف جو فرمائش ہوئی اس نے اشمل کا خون کھولا دیا۔ محترمہ میں یہاں کام کر رہا ہوں، اس نے سخت انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ یا اللہ کس مصیبت سے پالا پڑ گیا ہے، وہ سر ہاتھوں پر گراتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف فسطینہ مسکرا دی۔ اشمل ملک اس چیلنج میں اب مجھے مزہ آ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ اشمل کے دوست کی شادی تھی جس کی وجہ سے وہ رات بہت دیر سے آیا۔ کوٹ کندھے پر ڈالے بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں اندر آتا وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ فسطینہ ملک لاؤنج میں رکھے صوفے پر دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی، اسے دیکھا تو مسکراتی ہوئی اٹھ گئی۔ بڑی دیر سے آ رہے ہیں، کہیں گئے تھے کیا؟ میرے دوست کی شادی تھی، کھانا تو یقیناً کھا لیا ہوگا آپ نے، چائے بنا دوں؟ بڑے دوستانہ انداز میں آفر دی۔ نو تھینکس، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد فسطینہ دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھ کر لائی اور بنا دستک دیے اندر آ گئی۔ اشمل نے حیرانی سے اسے دیکھا ایک لمحے تو فسطینہ بھی سٹ پٹا گئی۔ اشمل بنا شرٹ کے کھڑا تھا، شاید وہ شاور لینے جا رہا تھا۔ اشمل نے جلدی سے شرٹ اٹھا کر پہنی۔ آپ کو اس طرح آدھی رات کو میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ناگواری اشمل کے ہر انداز میں نمایاں تھی۔ وہ میں یہ دودھ دینے آئی تھی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تھینکس، اور پلیز میرے لیے زحمت مت کیا کیجیے، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ کھڑا انداز میں کہتا۔ وہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ فسطینہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتی طنز سے مسکرا دی۔ فسطینہ ملک نے کیا کیا نہ حربے آزمائے مگر وہ اشمل کے دل تک رسائی نہ پا سکی۔ فسطینہ کو اب لگ رہا تھا وہ یہ چیلنج ہار جائے گی۔ اشمل ملک اسے ناقابل تسخیر لگنے لگا، تاہم ابھی وہ مکمل طور پر ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو وہ پھر سے اشمل کے کمرے تک آ پہنچی، ہلکی سی دستک دے کر اندر آئی تو اشمل ملک حسب معمول اپنے کمپیوٹر پر بزی تھا۔ اسے دیکھ کر ناگواری کی کئی شکنیں اس کے ماتھے پر پھیل گئیں جسے فسطینہ نے بڑے صبر سے برداشت کیا۔ ہیلو اشمی، کیا ہو رہا ہے؟ نہایت دوستانہ انداز میں پوچھتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ اشمل کو اس کے بیہودہ حلیے سے کوفت ہونے لگی۔ کچھ نہیں، بس کچھ انفارمیشن چاہیے تھی، اس لیے نیٹ سرچ کر رہا ہوں، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہر وقت کام اور بس کام، کیا بوریت ہے یار، کچھ وقت اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دینا چاہیے جو آپ کی توجہ کے طالب ہیں، وہ ایک ادائے ناز سے بولی۔ پلیز فسطینہ، مجھے صبح یہ ساری انفارمیشن انکل کو فراہم کرنی ہے، اس لیے پلیز آپ مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اس پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور فسطینہ کو اپنی ناکامی منہ چڑھاتی نظر آ رہی تھی۔ اشمل، آپ مجھ سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ میں آپ کی کزن ہوں اور آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ فسطینہ نے بڑی آس سے پوچھا۔ نہیں مگر کیوں اشمل، آخر کو کزنز میں دوستی تو ہوتی ہی ہے نا؟ ہوتی ہوگی مگر میں اس کا قائل نہیں، اور پلیز میں مزید بحث کے موڈ میں نہیں، آپ براہ کرم تشریف لے جائیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے بڑے روکھے انداز میں بولا۔ بے عزتی کے احساس سے فسطینہ کی کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ اوکے، سی یو اینڈ گڈ نائٹ، وہ بادل نخواستہ اٹھ گئے اور اشمل ملک نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یا اللہ، یہ کون سی بلا میری جان کو چمٹ گئی ہے، یہ تو لگتا ہے میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ آنٹی کو خبر ہوئی تو بیٹی کو تو الزام دیں گی نہیں اور مجھے نکال باہر کرنے میں ایک منٹ نہیں لگائیں گے۔ یا اللہ میری مدد کرو، اس حسین بلا سے میری جان چھڑا، وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ طبیعت اتنی مقدر ہو گئی تھی کہ مزید کام اس سے ہو نہیں رہا تھا، لہٰذا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے واش روم میں بند ہو کے شاید شاور لینے سے طبیعت سنبھل جائے۔ فسطینہ اپنے کمرے میں غصے سے پیچتاب کھا رہی تھی۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فسطینہ کو کسی نے نظر انداز کیا ہو، اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں دی تھی، اس کے باوجود کئی لڑکے اس کی توجہ کے طالب رہتے تھے اور یہاں اشمل ملک پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ اشمل ملک، اب تک تو میں تم سے ایک کزن کی حیثیت سے ملتی رہی ہوں، اب خود کو تمہاری سجن بنا کر پیش آؤں گی، پھر دیکھتی ہوں تم دامن بچا سکتے ہو یا نہیں، اب کے فل اینڈ فائنل گیم کھیلوں گی، وہ دل ہی دل میں منصوبے بناتی نیند میں ڈوب گئی۔ اشمل ملک، آپ ہیں ہی اتنے بے نیاز یا بنتے ہیں؟ فسطینہ آج پھر اس کے روبرو دھڑلے سے پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں روزانہ آپ کے پاس آتی ہوں، آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ ہے کہ مجھے اگنور کیے اس فضول سی مشین پر مصروف ہو جاتے ہیں، اس نے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا۔ سچ اشمل، کبھی کبھی تو میں اس بے جان سی مشین سے سخت جیلسی محسوس کرنے لگتی ہوں، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، کم از کم آپ کی توجہ تو حاصل ہے، جبکہ میں جیتی جاگتے انسان آپ کی ایک نظر کی بھی حقدار نہیں۔ بڑے چھان پھٹک کر ڈائلاگ یاد کیے تھے۔ دیکھیے فسطینہ، ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنا مقصد بھول کر ادھر ادھر کے کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں اور پچھتاتے ہیں، اور کچھ اپنے مقصد کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں اور پھر اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ میرا شمار بھی ان دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے۔ میری زندگی میں کسی فضول کام کی کوئی جگہ نہیں، میرے سامنے ایک واضح مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ میں محنت کروں اور اپنا اور اپنے انکل کا نام روشن کروں جن کے مجھ پر بے تحاشا احسانات ہیں، اور میں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ سورج چاہے کوئی بھی ہو، اس کا اتنا واضح اشارہ اس کو سلگا گیا۔ ہاں تو صحیح ہے، آپ ان کے اعتبار و اعتماد پر ہمیشہ پورے اترے، وہ آپ پر فخر کرتے ہیں اور میں اس فخر کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، تبھی چاہتا ہوں کہ آپ یوں آدھی آدھی رات کو میرے کمرے میں نہ آیا کریں، اس نے دو ٹوک اور واضح انداز میں منع کر دیا۔
میں کیا کروں، دن کو آپ ہوتے ہی کہاں ہیں، مجبوراً مجھے اس وقت آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، اور اس پر بھی آپ کے مزاج ملتے ہی نہیں۔ اس نے یوں لاڈ بھرے انداز میں کہا گویا اشمل اس کے انتظار میں مرا جا رہا تھا۔ لیکن ضرورت بھی کیا ہے آخر کسی بھی وقت میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس سلسلے میں خود کو مجبور پاتی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ میرا دل آپ کو دیکھنے کی ضد کرتا ہے، بتائیے اسے کیسے بہلاؤں؟ وہ سخت بے بس نظر آ رہی تھی۔ رشمہ ملک ساکت ہی تو رہ گیا۔ اپنے دل کو سمجھائیے فسطینہ بی بی، جب یہ قابو سے باہر ہوتا ہے تو اچھے اچھوں کو ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، لہٰذا جائیے، اپنے آپ کو خوار مت کیجیے۔ وہ کٹھور پن سے بولا۔ فسطینہ دانت پیس کر رہ گئی۔ مگر کیوں؟ اشمل کیا کمی ہے مجھ پہ؟ آپ نے شاید مجھے غور سے نہیں دیکھا۔ وہ اچانک اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اشمل نے کرنٹ کھا کر اپنے ہاتھ فوراً چھڑائے۔ پلیز فسطینہ، اپنے مقام سے اتنا مت گریں کہ مجھے آپ سے کراہیت آنے لگے۔ اشمل خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کھینچ کر تھپڑ دے مارے۔ ہم آپس میں کزنز ہیں اشمل، ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، چاہنے لگی ہوں میں آپ کو۔ پلیز اشمل، میرے دل کا کچھ تو خیال کریں۔ فسطینہ گڑ گڑائی۔ سوری، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اپنے دل کو سمجھا لیجیے، آپ میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ وہ سنگ دلی سے بولا۔ کیا ہے آپ کا آئیڈیل؟ بتائیے، میں خود کو آپ کے آئیڈیل میں ڈھال لوں گی۔ وہ تڑپ کر بولی۔ آپ نے کبھی خود کو دیکھا فسطینہ بی بی؟ مجھے تو شرم آتی ہے آپ کو دیکھ کر، کیونکہ کبھی غور سے خود کو دیکھے تو شرم سے مر ہی جائے۔ میرا آئیڈیل ایک باحیا مشرقی لڑکی ہے جس نے خود ساری زندگی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں خود کو اپنی شریک سفر کی امانت سمجھتا ہوں، اور اپنی بیوی میں بھی ایسی ہی صفات دیکھنے کا متمنا ہوں۔ ایسی لڑکی جو آدھی آدھی رات کو بنا کسی رشتے کے ایک نامحرم کے کمرے میں آتی ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتی ہو، ایسی لڑکی کو میں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ وہ استہزائی انداز میں بولا، اور فسطینہ ساکت رہ گئی۔ اس کی باتیں سن کر اتنا زہر بھرا تھا اس کے دل میں فسطینہ کے لیے۔ آپ پچھتائیں گے اشمل، وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ اشمل طنزیہ مسکرایا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ زخمی ناگن بنی ہوئی تھی۔ اشمل کی گفتگو اور حقارت آمیز انداز اسے دہکائے دے رہا تھا۔ بہت اونچی شے سمجھتے ہو نا تم خود کو، تمہیں اپنے مقام سے نہ گرایا تو فسطینہ نام نہیں۔ بڑا ناز ہے تمہیں کہ تمہارے انکل تم پر بہت مان اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تمہیں انہی کی نگاہ میں ذلیل کروں گی، نہ تمہیں بے عزت کر کے اس گھر سے نکالا تو دیکھنا اب اپنی عزت کے کہ زندگی کے چند گنے چنے دن شمار کر لو، بس اس کے بعد تمہیں بہت بڑی ذلت سے دوچار ہونا ہے۔ فسطینہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اگلے ہی دن فسطینہ کو موقع مل گیا کہ وہ اشمل کے خلاف منصوبے کو عملی جامہ پہنائے۔ فسطینہ اشمل کے کمرے میں آئی تو اشمل کمرے میں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ وہ اس کی مخصوص ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ ٹیبل پر اشمل کی ریسٹ واچ اور موبائل پڑا تھا۔ اچانک ایک شیطانی سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ اس نے اشمل کے موبائل سے اپنے موبائل پر رنگ کیا اور پھر اپنے موبائل سے کال ریسیو کر لی۔ تقریباً 3 منٹ بعد کال ڈراپ کر دی۔ پھر اشمل کا موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے ہٹ آئی اور اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اشمل تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر نکلا تو اسے کمرے میں دیکھ کے شدید ناگواری کی لکیریں اس کے ماتھے پر ابھر آئیں۔ اس نے جلدی سے تولیہ اپنے گرد لپیٹا۔ وہ اس وقت صرف شلوار پہنے ہوئے تھا۔ فسطینہ نائٹی میں تھی جس سے اس کے جسم کا ہر عضو نمایاں ہو رہا تھا۔ اشمل کا جی چاہا اس پر تیل ڈال کر آگ لگا دے۔ آخر یہ لڑکی اس سے چاہتی کیا ہے؟ فسطینہ، میرے صبر کا امتحان مت لو، یہاں سے چلی جاؤ، سخت لہجے میں بولا۔ اشمل پلیز، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، یوں مجھے دھتکارے مت۔ یہ پیار نہیں، تمہارے نفس کی سرکشی ہے جو تمہیں اکسا رہی ہے۔ تم تو شاید گناہ و ثواب کے چکر سے آزاد ہو، مگر میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ میں اپنے ہی انکل کے گھر نقب نہیں لگا سکتا۔ چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں انکل کو سب کچھ بتا دوں۔ وہ منہ پھیر کر سخت لہجے میں بولا، نہیں جاؤں گی، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ میری بات جب تک نہیں مانیں گے میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے دانستہ آواز اونچی کر لی۔ آہستہ بولو فسطینہ پلیز، کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ آواز ہنوز تیز تھی۔ اشمل گھبرا گیا۔ تم یوں نہیں مانو گی، میرے کمرے سے باہر نکلو، پھر چاہے پورے شہر میں تماشا لگاتی پھرو میری بلا سے۔ اشمل نے اسے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ فسطینہ اس کے بازو میں مچل گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ظہیر ملک اور نائلہ ظہیر اندر آ گئے۔ ظہیر ملک کی آنکھیں تو دکھ اور صدمے سے پھٹی رہ گئی، جس طرح فسطینہ اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ خود بغیر قمیص کے کھڑا تھا۔ ساری سچویشن ہی اس کے خلاف تھی۔ فسطینہ نے ماں باپ کو دیکھا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ نائلہ غضبناک ہو کر اس پر پل پڑی۔ نمک حرام، بے شرم، بے غیرت انسان، ہمارے احسانات کا یہ صلہ دیا کہ ہمیں ہی رسوا کرنے پر تل گیا۔ اشمل تو دکھ کی زیادتی سے چپ سا ہو گیا۔ ظہیر ملک بھی گنگ سے کھڑے تھے۔ ان کے اعتبار کا خون جو ہوا تھا اور یہ سب ان کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شور کی آواز سن کر ارشد اور حاشر بھی دوڑے ہوئے آئے تھے اور اب حیران و پریشان کھڑے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماں، اس سے مجھے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا، اور جب میں آئی تو یہ… فسطینہ نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر اس کی ادھوری بات نے سب کو مشتعل کر دیا۔
یہ سب جھوٹ ہے انکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اشمل کے منہ سے بمشکل نکلا۔ یہ دیکھیے میرے موبائل میں اس کی ریسیو کال، آپ ان کا موبائل چیک کریں، میرا نمبر ڈائلنگ میں ہوگا، اگر اس نے ڈیلیٹ نہ کیا ہو تو۔ حاشر نے فوراً اس کا موبائل چیک کیا اور فسطینہ کی بات پر تصدیق ہوگی۔ مگر تم آئی کیوں اس ذلیل کمینے کے کمرے میں؟ نائلہ نے فسطینہ کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ میں روز آتی ہوں اس کے کمرے میں، ہم لوگ روزانہ ڈھیروں باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا میں انکل سے بات کروں گا تمہاری شادی کے بارے میں، مجھے کیا پتہ یہ مجھے چیٹ کرے گا۔ میں اس کی باتوں میں آگئی۔ مام آئی ایم سوری۔ وہ رونے لگی اور اشمل اس دروغ گوئی پر حق دک کھڑا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا اس ذلیل شخص کو، اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ تم نہ آتی اس کے کمرے میں تو اس کی اتنی جرت بھی نہ ہوتی۔ ارشد خون رنگ آنکھوں سے اس پر پھول پڑنے کو تیار تھا کہ ظہیر ملک نے اسے پکڑ لیا۔ خود کو سنبھالو ارشد، یہ معاملہ ہماری عزت کا ہے۔ ان دونوں کو مار کر اگر ہماری عزت بچ جاتی تو یہ نیک کام میں خود کرتا، مگر نہیں، ان کی موت ہمیں مزید ذلت کے گڑھوں میں دھکیل دے گی۔ ابھی جو بات گھر کے افراد کے بیچ ہے، کل وہ زبان زد عام ہوگی اور پھر ہم معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بات تو ظہیر ملک کی سچی تھی۔ ارشد اور حاشر بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اشمل شرمندگی سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ نائلہ بیگم دونوں کو کوسنے کے بعد اب رو رہی تھی۔ پھر آپ ہی بتائیے ڈیڈ، ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حاشر بھی کھولتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم کل ہی ان دونوں کے نکاح کا بندوبست کرو، اور اس طریقے سے کہ کسی کو حالات کے خراب ہونے کا شک نہ ہو۔ اس کے بعد یہ دونوں ہمارے لیے مر جائیں گے۔ اور تم اشمل، اگر تم میں ذرا بھی حیا باقی ہے تو میری اس فیصلے کی لاج رکھ کر مجھے مزید شرمندگی سے بچا لینا۔ ظہیر ملک زہرخند لہجے میں کہتے نکلتے چلے گئے۔ ان کے اس فیصلے نے فسطینہ کو بھی ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ یہ ڈیڈ نے کیسا فیصلہ سنا دیا، میرے اللہ، میں نے اس قسم کی سچویشن کا تو سوچا ہی نہ تھا۔ وہ رونا دھونا بھول گئی۔ چلو بے شرم، جاؤ اپنے کمرے میں۔ نائلہ نے فسطینہ کو باہر دھکیلا اور اشمل پر ایک زہر بھری نظر ڈالی، جو خود اس کایا پلٹ پر حیران و ششدر تھا۔ سب سے بڑا دکھ تو انکل کی نظروں میں ذلیل ہونے کا تھا، اور سب سے بڑا صدمہ فسطینہ سے شادی کا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ساری زندگی برداشت کر لے گا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یوں ایک اداس سی شام میں اشمل ملک کا نکاح فسطینہ ملک سے ہو گیا۔ ظہیر ملک نے اپنے تمام کاروباری دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ اشما ملک بے جان بت کی طرح ان کے اشاروں پر چلتا رہا۔ نکاح نامے پر سائن کر کے اسے یوں لگا اس نے خود اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہوں۔ دوسری طرف حالت تو فسطینہ کی بھی ابتر تھی۔ حالات اس قسم کا سنگین موڑ اختیار کر لیں گے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ تو خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی تھی۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں جا گرتا ہے۔ نکاح کی رسم کے بعد کھانا سرو کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ تر احباب اجازت لینے لگے۔ سب کا خیال تھا کہ چونکہ اشمل ان کے ساتھ رہتا ہے تو رخصتی کی تقریب نہیں ہوگی۔ یوں سب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ مہمانوں کی موجودگی تک ظہیر ملک، نائلہ، ظہیر، ارشد اور حاشر خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے رہے، ہر ایک سے ہنس ہنس کر ملتے رہے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ظہیر ملک اشمل کی طرف مڑے۔ آج سے تم دونوں کا اس گھر سے ہر رشتہ ختم، یہاں بھول کر بھی قدم مت رکھنا۔ اگر اپنی عزت کا پاس نہ ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ جاؤ اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ فسطینہ کے حصے کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، چاہو تو اس سے کوئی کاروبار شروع کر لو۔ اس کے علاوہ نئی گارمنٹ فیکٹری جو میں نے فسطینہ کے نام سے خریدی تھی وہ اب بھی اس کے نام ہے، چاہو تو اس کا چارج سنبھال لو۔ باقی مجھ سے اور میرے کاروبار سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ ظہیر ملک کا لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ مجھے آپ کا اعتبار چاہیے تھا انکل، جب آپ نے وہ ہی نہیں دیا تو میں دھن دولت کا کیا کروں گا؟ میں فسطینہ کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے بھوکا مرنا بہتر خیال کروں گا۔ حالات سارے میرے خلاف سہی، مگر میں بے گناہ ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اسے اس کی طرف سے آزمائش سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ وقت ہی شاید کبھی میری بے گناہی ثابت کر دے۔ میں فسطینہ کے ساتھ کوئی رشتہ بنانے سے مرنا بہتر خیال کرتا، مگر میری قسمت کہ میں اسے بیوی بنا کر لے جا رہا ہوں، مگر یہ تب تک میری بیوی رہے گی جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ جس دن آپ کو میری بے گناہی کا اعتبار آ گیا میں اسے آپ کے در پر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ مضبوط اور سنگین لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فسطینہ کو بھی مانے جانے کا اشارہ کیا۔ اپنی نادانی کے ہاتھوں آج اس نے اپنے پیاروں کا پیار کھو دیا تھا۔ وقت رخصت کسی نے بھی اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ سر جھکائے باہر نکلی۔ اشمل نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا، دونوں اس میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن نہیں، یہ منزل صرف فسطینہ کے لیے نامعلوم تھی۔ اشمل نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس دیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ ایک پوش ایریا میں داخل ہو گئے۔ اشمل نے گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکوائی، نیچے اتر کر ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور آگے چل پڑا۔ فسطینہ کی طرف دیکھنے کی زحمت اس نے نہیں کی، وہ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اندر داخل ہو کر وہ چند ثانیے کو لاؤنج نما کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہا، پھر غضبناک انداز سے اس کی طرف مڑا۔ جی چاہتا ہے گلا دبا کر ختم کر دوں تمہیں، مگر نہیں، میں تمہیں اتنی آسان موت مرنے نہیں دوں گا، میں تو تمہیں پل پل ماروں گا۔ تم نے میری زندگی جہنم بنائی اور اب تاحیات تمہیں اس جہنم میں جلنا ہوگا۔ میرا کیا ہے، میں مرد ہوں، باہر ہزار راستے نجات کے تلاش کر لوں گا، مگر تم اس زنداں میں تاحیات بند رہو گی۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔
ایک بات اور یاد رکھنا، یہ فلیٹ ہرگز تمہارے باپ کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے، یہ میں نے بہت پہلے اپنا آبائی گھر بیچ کر خریدا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اس میں تم جیسی لڑکی کو بساؤں گا، مگر نہیں، میں تمہیں بساؤں گا تو کبھی نہیں۔ تم ساری زندگی اپنی نادانیوں کا یہاں ماتم کرنا۔ اس کے زہر لہجے نے فسطینہ کو لرزا دیا۔ ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اب نوابوں کی طرح کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں نوکروں کی فوج ہو جو تمہارے ایک اشارے پر حاضر ہوں۔ یہاں ہر کام تمہیں خود کرنا ہوگا، کپڑے دھونے سے لے کر صفائی تک، اور ساتھ ہی ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا بھی خود پکانا ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ میں معمولی سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ دھمکی آمیز انداز میں کہتا وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید یہ اس کا بیڈ روم تھا۔ فسطینہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اشمل خوشبو میں بسا اپنے کمرے سے نکلا۔ فسطینہ ابھی تک وہیں کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر نکلتا چلا گیا۔ باہر سے لاک لگانے کی آواز آئی تو فسطینہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی مجھے زندگی کے باقی دن اس انداز میں قید رہ کر گزارنے ہوں گے؟ اس سے حالات کی سنگینی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نادانی میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی ہے۔ اس نے اشمل کی زندگی کو جو مذاق بنایا تھا سو بنایا، مگر خود کی زندگی بھی ایک بھیانک مذاق بن گئی تھی۔ وہ وہیں کارپٹ پر بیٹھی سوچے جا رہی تھی۔ رات 1 بجے کے قریب اشمل واپس آیا تھا اور حسب معمول اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ باہر آیا اور اس کے قریب آ کر چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر غراتے ہوئے بولا، صبح 5 بجے میں بیڈ ٹی لیتا ہوں، ناشتہ پورے 7 بجے کرتا ہوں۔ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ ناشتے میں آملیٹ اور پراٹھا کھاتا ہوں، چائے زیادہ دودھ پتی والی۔ کسی چیز میں کمی بیشی برداشت کرنے کی عادت مجھ میں ختم ہو چکی ہے، یہ ضرور یاد رکھنا۔ آخر میں تنبیہی انداز اختیار کرتا ہوا مڑا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ یہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے۔ مزید ایک لفظ بولے بغیر چلا گیا اور فسطینہ کو پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ اس نے آج تک انڈا ابالا نہ تھا، جائے کہ آملیٹ اور چائے بھی کبھی نہیں بنائی تھی، اور وہ پراٹھا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے تو صحیح معنوں میں ہاتھوں کے طوطے اب اڑے تھے۔ اپنی بے بسی کا صحیح احساس اب ہی ہوا تھا۔ اشمل کے ساتھ اس نے جو کیا تھا اس کے بعد اس سے ہر حد کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ مرے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر آ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک باندھ کی چارپائی، ایک تکیہ اور ایک بوسیدہ کمبل پڑا تھا۔ رضائی کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ فسطینہ کی نازک طبیعت پر ایک بھاری بوجھ آ گرا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور اس پر چارپائی پر ٹک گئی۔ کچھ کہنے کی پوزیشن میں تو یوں بھی نہیں تھی۔ سارا غرور، سارا تنتنا تو باپ کی دہلیز پر چھوڑ آئی تھی اور اب یہاں مکمل اس شخص کے اختیار میں تھی جو اس سے بھی بدتر سلوک کرتا تو روا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کی سختی پر اس کا نازک بدن احتجاج کرتا رہا، مگر وہ منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ سرحا نے ایک چھوٹی ٹیبل پر ایک ٹائم پیس رکھا تھا۔ اس نے الارم سیٹ کیا اور آنکھیں موند دی۔ اس کا سیل فون بھی اشمل نے لے کر آف کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر نہ ہوئی۔ سچ ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ الارم کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی، بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے ماحول سے مانوس ہونا چاہا۔ چارپائی کے باندھ کی سختی نے اس کے وجود میں دکھن ڈال دی تھی۔ وہ کچھ لمحے غائب دماغی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ پھر اشمل کی آواز کی باز گشت اس کے کان میں گونجی تو چونک کر اٹھی اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر وہ کچن میں چلی آئی۔ پھر اس نے اندازے سے دودھ پتی اور چینی مکس کی اور چولہے پر رکھ دی۔ 5 منٹ میں چائے تیار تھی۔ اس نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھی اور ٹرے اٹھا کر اشمل کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازہ ہولے سے ناک کیا۔ یس، اس کی بھاری آواز گونجی۔ وہ سر جھکائے اندر آئی اور ٹرے لا کر اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ نظریں جھکائے ہی اس نے کمرے کا جائزہ لے ڈالا۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ اشمل نے چائے کا گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ یہ چائے بنائی ہے؟ وہ غرایا۔ فسطینہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کبھی چائے نہیں بنائی۔ جو کام تم نے نہیں کیے تھے اب وہ کرنا سیکھ لو۔ یہ زندگی تمہاری خود کی پسند کردہ ہے۔ میں چند دن تو برداشت کر لوں گا، مگر زیادہ وقت نہیں دوں گا، وہ سخت انداز میں بولا اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا۔ کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ فسطینہ نے کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھا اور لا کر کچن میں رکھ دیا۔ اب کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ ناشتہ کیسے تیار کرے۔ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندنا تھا اور یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ اس نے پرات میں آٹا نکالا اور پھر آٹا گوندنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑا تھوڑا پانی آٹے میں ڈالتی جاتی، سارا آٹا اس کے ہاتھوں میں جا پھنسا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ بمشکل اس نے ہاتھوں کو آٹے سے صاف کیا، پھر آٹے کو یوں ہی پرات میں چھوڑ دیا۔ اب وہ آملیٹ کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ پھر اندازے سے پیاز اور ٹماٹر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹے اور پھر انڈا ملا کر آمیزے کو پھینٹا۔ 6:30 بجے اس نے چولہا جلا کر پہلے چائے بنائی۔ 1 کپ دودھ اور آدھا کپ پانی ملا کر چولہے پر رکھا اور اس میں پتی چینی بھی ڈال دی۔ جب چائے بن گئی تو فلاسک میں نکال کر رکھ دی۔ چائے کی حد تک تو کام آسان تھا، مگر بڑا مسئلہ پراٹھوں کا تھا۔
उसने तवा रख कर आटे की तरफ देखा जो परात में गुठलियों की सूरत में अजीब गरीब शक्ल में पड़ा था। उसने आटा लेकर गोल गोल घुमाया, फिर उसे बेलने लगी। जब उसे तब रोटी बनाकर तवे पर डाली तो वो सब कुछ तो हो सकती थी मगर रोटी नहीं। उसी वक्त इश्मल भी किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ये क्या शाहकार बनाया है, वो तकरीबन धाड़ा। फिर सीना की सिट्टी गुम हो गई। ये पराठा है? अच्छा, पराठा इस किस्म का होता है, वो तमसखराना बोला। एनीवे, मैं इस किस्म का नाश्ता करने का आदी नहीं। ये नाश्ता तुम खुद करो, मैं बाहर से कर लूँगा। वो तंज के तीर बरसा कर चला गया। फिस्तीना बेबसी के आलम में खड़ी रह गई। फिर उसने रोटी कच्ची ही तवे से उतार ली और फ्लास्क से कप में चाय निकाल कर पीने लगी। आहिस्ता आहिस्ता फिस्तीना हर काम सीखने लगी थी मगर इश्माइल उसकी तज़हीक का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। कम अज़ कम चाय तो उसने बहुत अच्छी बनानी सीख ली थी मगर इश्माइल उसमें भी सौ सौ बातें सुना जाता। फिस्तीना चुपचाप सुनने पर मजबूर थी। यहाँ वो उसके मुकम्मल रहमो करम पर थी मगर उसकी ख़ता इतनी बड़ी थी कि वो उसे माफ़ करने पर तैयार ना था। उसकी किसी ज़रूरत का इश्माइल को ख्याल तक ना आया था। वो क्या खाती है, क्या पहनती है, उससे इश्माइल को कोई गर्ज ना थी। वो तो दिन रात बेइज्जती के एहसास से सुलगता रहता था। फिस्तीना की ज़िंदगी में कोई आसानी आए ये तो वो ख्वाब में भी नहीं चाहता था। सो उसे सताने को नित नए तरीके सोचता रहता था। इश्माइल तैयार होकर कहीं जा रहा था। फिस्तीना ने झिझक कर आवाज़ दी, इश्माइल। वो रुक गया। वो सख्त नज़रों से उसे देखा। एक बात याद रखो, मेरा नाम मत लिया करो, मुझे अपना नाम गाली की तरह लगता है। अब बोलो क्यों रोका है? वो लफ्ज़ लफ्ज़ में जहर डबोकर बोल रहा था। आप मार्केट से मेरे लिए खाने पकाने की किताब ले आए? वो सर झुकाकर बोली। अजमल कुछ कहे बगैर निकल गया। वो गहरी सांस लेकर किचन की तरफ आ गई। पहले दो चार बर्तन जो गंदे थे वो धोए, फिर शेल्फ साफ़ की और फिर किचन की सफाई से फारिग होकर वो इश्माइल के बेडरूम में आ गए। खूबसूरत और नफासत से सजा बेडरूम जो देखने में ही अच्छा लगता था। खूबसूरत कलर स्कीम और उम्दा और नफीस फर्नीचर मालिक के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। उसने बेड पर रखे नरम नरम कंबल को उठाकर सीने से लगाया। अशमल की मखसूस खुशबू उसके नथनों से टकराई तो उसका दिल धड़क उठा। उसने कंबल तय करके बेड की पायंती पर रख दिया। बेडशीट की शिकने दुरुस्त की, फर्नीचर की डस्टिंग करके बाहर आ गई। छोटा फ्लैट था जो आधे घंटे में साफ़ हो जाता था। फिस्तीना सारा सारा दिन जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चिकराती फिरती। ना करने को कोई काम होता, ना कोई मसरूफियत। दिन गुजारना मुश्किल हो जाता। शाम को इश्माइल आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था जो उसने फिस्तीना की तरफ उछाल दिया। फिस्तीना ने खोल कर देखा तो खाने पकाने की तरकीबों पर मुश्तमिल किताबों का एक मुकम्मल सेट था। उसने बुक्स अपने कमरे में जाकर रख दी और इश्माइल के लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर वो इश्माइल के कमरे में रख आई। वो शायद वॉशरूम में था। रात 8 बजे के करीब वो कीरंग झिल्लाता बाहर की तरफ बढ़ा। फिस्तीना उस बेनियाज शख्स को देख कर रह गई। ये वही शख्स था जो उसके घर में रहता था तो उसके लिए दरखूर एतना न था, और आज वो एक जाबिर शख्स का रूप धार चुका था। तो फिस्तीना के दिल ने उसकी तलब शुरू कर दी थी। वो अपने दिल के इस अनोखे मुतालबे पर हैरान हो गई। वो शख्स अपनी तमाम तर सख्त मिजाजी के बावजूद उसके दिल में उतरता जा रहा था और फसीना मलिक बेबसी से दिल की इस बेईमानी का तमाशा देखती रह गई। फसीना ने रात को सोने से कबल चारों किताबें खोली और उनका मुताला करने लगी। उसका दिल ये अहद कर चुका था कि उसे इश्माइल मलिक के लिए ख़ुद को सरतापा बदलना है, अपनी गलती की तलाफ़ी करनी है। इश्माइल को ज़िंदगी का हर सुख देने का तहैया कर रहा था। उसका दिल सबसे पहले तो उसे खाना पकाने में महारत हासिल करनी थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो हर काम मुकम्मल तवज्जो और मेहनत से करेगी। शायद इश्माइल मलिक को उस पर रहम आ जाए और उसकी ज़िंदगी आसान बन जाए। वो दिल ही दिल में इरादे बांधती सोने की तैयारी करने लगी। फिर इश्माइल को सोचते सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। इश्माइल मलिक उसकी ज़ात से मुकम्मल लाताल्लुक़ था। वो उसे एक नौकरानी से ज़्यादा अहमियत न देता। उसने आज तक फस्तीना से ये नहीं पूछा था कि आया उसके पास पहनने को कपड़े जूते हैं या नहीं। फस्तीना शादी के 6 माह बाद तक भी वही चंद जोड़े इस्तेमाल कर रही थी जो वो अपने घर से हैंड बैग में लेकर आई थी। अब तो उन कपड़ों का रंग भी मध्यम होता जा रहा था मगर ना फस्तीना ने इश्माइल से कुछ कहा और ना इश्माइल ने तवज्जो दी थी। ये शायद फस्तीना के दिल में पैदा होने वाले जज्बा मोहब्बत का कमाल था कि फस्तीना कई खानों को बहुत अच्छा पकाना सीख गई थी। अब इश्माइल उसके बनाए हुए खानों में शाज़ व नादिर ही नुक्स निकालता था। फस्तीना खुश थी। उसे लगता था अब वो इश्माइल को जीत लेगी। कब तक उसे यूं वो बेनियाज रहेगा? आखिर एक दिन तो उसकी तरफ पलट आएगा और उसे उसी दिन का इंतज़ार था। फस्तीना गहरी नींद में अजीब से एहसास से बेदार हुई। दूर कहीं मुअज्जिन की आवाज़ आ रही थी। तभी करीबी से भी अजान की आवाज़ आना शुरू हुई। फस्तीना खामोशी से अजान सुनने लगी। अजान के अल्फाज उसके अंदर अजब हलचल मचा रहे थे। आज से पहले उसने कभी इतने गौर से अजान नहीं सुनी थी। मुअज्जिन की आवाज़ उसकी समातों को झंझोड़ने लगी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ उसे अंदर से बेदार करने लगी। वह कई सानिया बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसने टाइम देखा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी मगर एक आवाज़ गोया उसके जहन
سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار مؤذن کی آواز گونج رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ آواز اس کے سونے کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ وہ بے چین سے اٹھ کر بیٹھے، پھر نہ جانے کیا ہوا زندگی میں پہلی بار اسے اپنے معبود کا خیال آیا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی آئی، پھر اس نے وضو کیا۔ ہر چند اسے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھول چکا تھا۔ جب وہ 12 سال کی تھی تب تک بوا ماں کے ساتھ رہ کر وہ چند ایک نمازیں پڑھ لیتی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس گھر میں صرف اشمل ہی نماز روزے کا پابند تھا، ورنہ باقی سارے تو بس نام کے مسلمان تھے۔ ایسے میں اس کے نماز روزے کا خیال کس کو آنا تھا؟ وہ وضو کر کے جائے نماز کی تلاش میں نکلی، پھر اسے اشمل کی اسٹڈی سے جائے نماز مل گئی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کی، ہر چند کہ اس نے بہت سالوں سے نماز نہیں پڑھی تھی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ وہ نماز مکمل طور پر بھولی نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر اس کے دل کو یکگونا سکون محسوس ہوا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، بس آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے قطار در قطار نکل رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی سے سخت کراہیت آ رہی تھی۔ کتنے سال اس نے غفلت میں گزارے۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلے آئی اور پھر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ اس کام میں اسے عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ اشمل کے لیے ناشتہ بنانے اور اس کے آفس جانے کے بعد اس نے جلدی کام ختم کیا، پھر وہ اشمل کی اسٹڈی میں آ گئی۔ وہاں بہت سی کتب پڑھی تھی، تاریخی، ادبی، انگریزی ادب، سائنس، کمپیوٹر سے متعلق بکس تھی۔ ایک طرف ریک کی طرف بڑھی تو وہاں ساری اسلامی کتب تھی۔ اس نے یوں ہی ایک کتاب نکالی اور جوں پڑھتی گئی اس پر فہم و ادراک کے نت نئے دروا ہوتے گئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت محسوس ہونے لگی۔ کتنے اندھیروں میں آج تک اس نے زندگی بسر کی تھی۔ آج تک اسے کسی نے صحیح غلط کی پہچان نہیں کرائی تھی۔ جس سیٹ اپ سے اس کا تعلق تھا وہاں بس اسٹیٹس ہی سب کچھ تھا، دولت ہی انسانوں کی پرکھ کا پیمانہ تھا، وہاں صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اس کے پورے وجود پر ایک بے چینی سی طاری تھی۔ پھر عصر کی اذان ہوئی تو وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ جیسے جیسے نماز پڑھتی جا رہی تھی وجود سے بے چینی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو فسطینہ نے نماز میں تسکین ڈھونڈ لی تھی۔ سچ ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً فسطینہ پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا تھا۔ اب اتنے دن بے کیف نہیں گزرتے تھے، کیونکہ اب دنوں کا صحیح مصرف مل گیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہو کر فسطینہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتی۔ اشمل کو ہنوز اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اشمل نے کبھی فسطینہ کے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا تھا کہ وہ اس کا ناکافی سامان کے ساتھ یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ گرمیاں تو جیسے بھی تھی گزر گئی، مگر سردیاں بہت مشکل تھیں۔ بوسیدہ کمبل شدید ترین سردی سے اس کے جسم کو بچانے میں بری طرح ناکام تھا۔ اس پر متضاد چارپائی میں کسی قسم کی رضائی بھی نہ تھی۔ سردی سے اس کے دانت بجنے لگتے۔ کئی بار جی چاہا کہ اشمل سے کہہ کر کم از کم ایک رضائی کا انتظام کروا لے، مگر خودداری نے گوارا نہیں کیا۔ یوں بھی وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس طرح وہ اس غلطی کا کسی حد تک کفارہ ادا کر سکے جس نے اشمل ملک کو ذہنی اذیت دی تھی۔ فسطینہ کو خود پر حیرت ہوتی کہ کیا میں وہی فسطینہ ہوں جو موسم کی ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب کوئی بھی موسم ہو میں پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اپنی پچھلی زندگی سے موازنہ کرنے لگتی تو باوجود اس کے کہ اس کی پہلی زندگی بے حد بے حساب آسائشات میں گزری تھی، مگر اسے پھر بھی یہ زندگی پیاری تھی کہ زندگی کی سختیوں نے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ بتایا ہے۔ اگر وہ اسی سیٹ اپ میں جی رہی ہوتی تو شاید غفلت میں عمر تمام ہو جاتی۔ اب کم از کم اسے یہ احساس تو ہوا تھا نا کہ وہ مسلمان ہے، اور بحیثیت مسلمان اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہونے لگی تھی۔ تب ہی تو وہ موسم کی ان سختیوں کو صبر سے جھیل رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حالات کبھی نہ کبھی ضرور بدلیں گے۔ اشمل ملک نے داؤد انڈسٹریز میں اپنے شیئرز لگائے تھے۔ اس کا زیادہ وقت آفس میں گزرتا تھا۔ داؤد مصطفیٰ کی طرح دار حسین بیٹی ثنا داؤد اسے اسسٹ کرتی تھی۔ ثنا داؤد کو یہ گریسفل اور باوقار نوجوان بے حد بھایا تھا۔ بہت سے زیادہ ماڈرن اور آزاد خیال رکھتی تھی۔ کئی بار باتوں باتوں میں وہ اشمل پر اپنی پسندیدگی جتا چکی تھی، مگر دوسری طرف اشمل ملک تھا جسے فسطینہ کی خوبصورتی نہیں پگھلا سکی تھی۔ اس پر ثنا داؤد کا کیا جادو چلتا۔ اس دن وہ اور ثنا داؤد ایک ڈیلیگیشن سے مل کر آ رہے تھے۔ ڈیلیگیشن سے بات چیت کافی کامیاب رہی تھی۔ یہ دونوں کی مشترکہ طور پر پہلی کامیابی تھی، اس لیے دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ اشمل میں بہت خوش ہوں، ریئلی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ، پاپا بھی بہت خوش ہوں گے، ثنا جوش سے بولی۔ اشمل مسکرا دیا۔ یہ تو ہے، اس نے گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے کہا۔ ثنا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اشمل، کبھی گروپ کی فائل آپ نے مجھے نہیں دی، میں آج اسٹڈی کر لیتی تو کل کی میٹنگ میں سہولت رہتی۔ او شٹ، وہ فائل تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اشمل نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ بٹ ڈونٹ وری، یوں بھی میرا گھر اسی روٹ پر ہے، آپ 10 منٹ کے لیے وہاں چلیے، میں آپ کو فائل دے دوں گا۔ اشمل کا انداز سرسری تھا۔ ثنا نے سر ہلایا۔ گڈ، اس طرح کم از کم میں آپ کا گھر تو دیکھ لوں گی، آپ نے تو انوائٹ کرنا نہیں ہے۔ ثنا نے لطیف سا طنز کیا تو اشمل مسکرا دیا۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے پارکنگ میں روکی۔
چلیے جناب اتریے، ہمارے غریب خانے کو رونق بخشیے۔ اشمل مسکراتے ہوئے اترا، ثنا بھی گاڑی سے نیچے اتری، پھر اس کی مائیت میں چلتی آئی۔ اشمل نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر چلے آئے۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، اس کا مطلب تھا فسطینہ کچن میں تھی۔ ثنا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اشمل کچن میں چلا آیا۔ فسطینہ نے اسے آتے دیکھا تو دھیرے سلام کیا۔ اشمل نے محض سر ہلایا۔ ڈرائنگ روم میں میری گیسٹ آئی ہیں، اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ حکم صادر کرتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی رکھا۔ گھر تو بہت خوبصورت ہے، ثنا نے توصیفی انداز میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اشمل مسکرا دیا، کہا کچھ نہیں۔ پھر وہ پروجیکٹ کی فائل لینے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں میں فائل لے کر باہر آیا۔ اسی اثنا میں فسطینہ چائے بنا کر لے آئی، ساتھ میں نیم کو شامی کباب اور پکوڑے بھی تھے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر ثنا کو دھیرے سے سلام کیا۔ ثنا نے سلام کا جواب تو دے دیا، مگر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شکل سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی، مگر جس کا لباس اور انداز مالک بھی اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ اشمل نے ایک طنزیہ نگاہ فسطینہ پر ڈالی، جو ان دونوں سے لاتعلق چائے بنا رہی تھی۔ ملازمہ ہے میری، وہ لاپرواہ انداز میں بولتا فسطینہ کے دل میں تیر پیوست کر گیا۔ ملازمہ؟ حیرانی بجا تھی۔ ہاں بھئی، ملازمہ ہے میری۔ اتنی خوبصورت ملازمہ، کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ ثنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے، مگر فسطینہ تو سب سمجھتی تھی۔ تنخواہ بھی تو اسی حساب سے دیتا ہوں، مطلب رات کے چند حسین پل۔ وہ اتنے حقیر انداز میں بولا کہ فسطینہ سے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ حیرت زدہ تو ثنا بھی تھی۔ اوہ، پھر تو یہ ملازمہ ہم سے اچھی ٹھہری، کم از کم اسے تمہاری قربت کے چند پل تو میسر ہوتے ہیں نا؟ ثنا نے عجیب حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ فسطینہ اسے مزید وہاں ٹھہرا نہیں گیا، وہ وہاں سے نکل آئی۔ چھوڑو یار، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ، تم چائے پیو۔ اشمل نے موضوع بدل دیا۔ یوں بھی ایسی باتوں سے اس کا مقصد صرف فسطینہ کو اذیت دینا تھا، اور جب وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ کچھ دیر بعد ثنا نے جانے کا قصد کیا تو اشمل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ثنا اپنی گاڑی لے کر نہیں آئی تھی، لامحالہ اشمل کو ہی اسے گھر ڈراپ کرنے جانا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اشمل اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فسطینہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں کال بیل بجی۔ اشمل سوچتا ہوا باہر نکلا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ باہر ظہیر ملک سر جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ دیر تو وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا رہا، پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ ظہیر ملک بھی شرمندہ سے اندر چلے آئے۔ بیٹھیے پلیز، اشمل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ انداز میں عجیب بیگانگی تھی۔ ظہیر ملک تڑپ اٹھے۔ اشمل، اپنے انکل کو معاف نہیں کرو گے؟ ظہیر ملک نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اشمل ملک تڑپ کر آگے بڑھا۔ ظہیر ملک نے باہیں واہ کر دی، اور وہ جو نہ جانے کب سے اس شفیق پناہ کے لیے ترس رہا تھا، ان کے گلے جا لگا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ اشمل نے کچھ دیر بعد انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ اشمل، میرے بچے، اپنے انکل کو معاف کر دو۔ میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا میں۔ ظہیر ملک پھر رو پڑے۔ نہیں انکل، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو آپ نے کیا۔ بس صرف اتنا بتا دیں کہ میری بے گناہی کا یقین ہو گیا آپ کو؟ فسی کی دوست آئی تھی نیلم، فسی کو شادی کی انویٹیشن دینے۔ تب اس نے ہی سارا واقعہ تمہاری آنٹی کو سنایا تھا کہ کس طرح اس کی دوست فائزہ نے اسے چیلنج کیا تھا، اور وہ بیوقوف فسطینہ اس کی باتوں میں آ کر اتنی بڑی نادانی کر بیٹھی۔ بس بیٹا، تب سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے تمہاری فلائٹ کا پتہ کر پایا ہوں۔ ظہیر ملک نے ساری کتھا سنا ڈالی۔ فسطینہ، جو باتوں کی آواز سن کر کمرے سے نکل کر آئی تھی، کھلے دروازے سے نظر آتے ظہیر ملک پر نظر پڑی تو حیرت سے دنگ رہ گئی، پھر دوڑ کر ان کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیڈ؟ بری طرح تڑپ تھی اس کے لہجے میں، مگر ظہیر ملک نے اسے جھٹک کر منہ پھیر لیا۔ اشمل وہاں سے کھسک گیا۔ ڈیڈ پلیز، یوں منہ نہ موڑے، مر جائے گی آپ کی فسی۔ کیسی بے قراری تھی! ظہیر ملک نے دل پتھر کر لیا۔ مر تو چکی ہو تم ہمارے لیے، جو بیٹیاں ماں باپ کا سر جھکا دیں ان کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور سخت لہجے میں بولے، ڈیڈ پلیز معاف کر دیں، ایک بار، صرف ایک بار میری خطا بخش دیں پلیز ڈیڈ۔ فسی نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ظہیر ملک بھی زیادہ دیر تک خود کو پتھر نہ بنا سکے۔ انہوں نے جھک کر فسطینہ کو اٹھایا اور فسطینہ ان کے سینے سے جا لگی۔ کتنے عرصے بعد یہ ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہوئی تھی، وہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ ظہیر ملک بھی اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اسے الگ کیا اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اتنی دیر میں اشمل ان کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ ظہیر ملک نے کپ تھام لیا۔ فسطینہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس شخص سے نظریں چار کرنے کے قابل تو وہ رہی نہیں تھی۔ اشمل بیٹا چلو، میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں، ظہیر ملک نے یاس بھرے انداز میں کہا تو اشمل چند ثانیے کو چپ رہ گیا۔ انکل پلیز، میں اس لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہوں، آپ پلیز مائنڈ مت کریں، مگر میں یہاں خوش ہوں، آپ سے ملنے آتا رہوں گا، البتہ اگر آپ چاہیں تو فسطینہ کو لے جا سکتے ہیں۔ اشمل کے انداز میں اس کی ذات کے لیے لاپرواہی ہنوز تھی۔ فسطینہ کا دل ڈوب کر ابڑا۔ کیا واقعی وہ اپنی بات پر عمل کرے گا اب، جب کہ وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تھا تو وہ فسطینہ کو چھوڑ دے گا؟ دوسری طرف فسطینہ کو اس ستمگر سے ایک پل کی جدائی گوارا نہ تھی، اسے تو اس کے ستم بھی کرم کی طرح عزیز تھے۔
گویا تم نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ نہیں انکل باخدا، میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں مگر یہ میری خوشی ہے، پلیز انکل۔ اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مگر ملنے تو آتے رہو گے نا؟ جی بالکل انکل، ضرور آؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر مجھے اجازت دو، دونوں چلے آنا، تمہاری آنٹی بہت خوش ہوں گی۔ انہوں نے فسی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس نے اپنے آنسوں کو مشکل روکے۔ اشمل ملک دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا، واپس آیا تو فسطینہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا، دل میں ڈھیر و طمانینت پھیل گئی تھی، ایک بار پھر اس کی ذات معتبر ہو گئی تھی۔ چند دن بعد ملک ہاؤس سے سب ملنے آئے۔ زندگی میں پہلی بار بیگم ظہیر نے اشمل کو گلے لگا کر پیار کیا تھا، پہلی بار انہوں نے اشمل کے لیے دل میں ممتا محسوس کی تھی۔ اشمل نے بھی کھلے دل سے سب کو معاف کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ سمجھتا تھا کہ اصل قصور صرف فسطینہ کا ہے، گھر والوں نے تو جو دیکھا اسی پر یقین کرنا تھا۔ فسطینہ بھی بہت خوش تھی، اس نے اپنے بھائیوں اور ماؤں سے معافی مانگ لی تھی اور سب نے ہی اسے معاف کر دیا تھا، مگر فسطینہ جانتی تھی کہ آج بھی ایک شخص ایسا ہے جس نے اسے معاف نہیں کیا، اور وہ شخص ایسا تھا جس کی معافی ہی اس کے لیے سب کچھ تھی، مگر وہ معاف کرتا تب نا۔ بیگم ظہیر دونوں کے لیے بہت سے تحائف بھی لائی تھی۔ اشمل نے سب کو کھانے پر روک لیا، اس نے سب کی خوب آؤ بھگت کی۔ فسطینہ نے گھر میں بھی کئی ڈشز بنا لی تھی اور اشمل بازار سے بھی کئی چیزیں لے آیا تھا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ فسطینہ کے بنائے ہوئے کھانوں کی سب نے تعریف کی، بھائیوں نے خوب مذاق بنایا کہ وہ بھی کھانا پکانا سیکھ گئی۔ کھانے کے بعد سب نے جانے کی اجازت دی۔ جاتے سمے بیگم ظہیر نے اشمل سے گھر آنے کے لیے کہا، مگر وہ سہولت سے ٹال گیا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ فسطینہ نے زندگی میں پہلی بار روزے رکھنے شروع کیے تھے، اگرچہ سارا دن وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاتی، مگر پھر بھی اسے ایک عجیب سی راحت ملتی تھی۔ روزوں کی برکت تھی کہ آج کل اشمل بھی طنز و تانے نہیں دیتا تھا، بلکہ آج کل کچھ چپ سا رہنے لگا تھا۔ فسطینہ کا زیادہ وقت اب عبادت و تلاوت میں گزر جاتا۔ زندگی کو جیسے ایک مقصد مل گیا تھا۔ ہر نماز میں وہ یہ دعا ضرور مانگتی کہ اے اللہ اشمل کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ وہ اس کی خطا معاف کر دے۔ اے اللہ اشمل کا دل میری طرف پھیر دے، جس طرح تو نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کی، جس طرح مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف گامزن کیا، جیسے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کی، جیسے میری زندگی کو صحیح مقصد عطا کیا، جیسے میرے دل کو اشمل کی محبت پیدا کی، تو اے خالق دو جہاں اسی طرح اس کے دل میں بھی میری محبت پیدا کر دے۔ اس شخص کے دل سے میری نفرت ختم کر دے، اس کی نفرت مجھے مار ڈالے گی۔ میرے مالک میرے گناہ فرما اور مجھ پر اپنے کرم کی بارش کر۔ یہ اس کی مخصوص دعا تھی جو وہ ہر نماز کے بعد اپنے رب سے مانگتی، اور وہ سنا رب تو اتنا رحیم کریم ہے کہ وہ تو اپنے نافرمان بندوں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنی غلطیوں سے تائب ہو کر اس سے رجوع کرتا اور وہ اپنے در سے اسے مایوس کر دیتا؟ اشمل لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ فسطینہ سامنے کچن میں سحری کی تیاری کر رہی تھی۔ اشمل بے خیالی میں اسے دیکھنے لگا۔ اشمل کو یہ فسطینہ اس بے باک فسطینہ سے بہت مختلف لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا، وہ شاید ابھی ابھی نماز پڑھ کر آئی تھی، چہرہ دھلا دھلا اور نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اس چہرے پر اشمل کو یہ دلکشی آج سے پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ اس گھریلو حلیے میں وہ اس ماڈرن فسطینہ سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کو سادہ سی چوٹی دے رکھی تھی، جن سے چند لٹیں شرعی لٹیں بار بار نکل کر شرارت پر آمادہ تھے، جسے فسطینہ لاپرواہی سے کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ اشمل سحری میں قیمہ اور چپاتی کھاتا تھا، اس وقت بھی فسطینہ شاید قیمہ بھون رہی تھی۔ اشمل اخبار کی اور سے اس کا جائزہ لیتا رہا، نہ جانے کیوں آج اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ اچانک وہ بلا ارادہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن کے دروازے پر آ رکا۔ فسطینہ جو اپنے کام میں منہمک تھی، آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چونک اٹھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نارمل انداز میں پوچھا۔ ایک کپ چائے بنا دو، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اب اپنے ہونے کا کچھ جواز تو دینا تھا۔ فسطینہ نے جلدی سے دوسرے برنر پر چائے رکھی، چائے بنا کر اس نے کپ میں ڈالی اور ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے آئی۔ اشمل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ فسطینہ نے ہولے سے کھنکار کر متوجہ کیا۔ چائے لے لیں؟ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو اس نے جلدی سے کہا۔ اشمل سیدھا ہو گیا اور کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ کپ لیتے سمے اس کی انگلیاں فسطینہ کے ہاتھوں سے ٹکرائیں اور کپ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اشمل اس کی بوکھلاہٹ دبا گیا۔ اسے چائے دے کر وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ قیمہ تیار ہو گیا تھا، اس نے برنر آف کیا اور قیمہ نیچے اتارا، پھر پرات میں آٹا نکال کر گوندنے لگی۔ سحری کو تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ آٹا گوندھ کر روٹیاں بناتی، سو وہ آٹا رات کو گوندھ کر فریج میں رکھ لیتی تھی۔ کام ختم کر کے اس نے چیزیں اپنی جگہوں پر رکھیں، کپڑے سے کاؤنٹر صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ اشمل ہنوز وہیں بیٹھا تھا۔ فسطینہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی بوجھل دل لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیگم نائلہ ظہیر اس دن اچانک عصر کے وقت آ گئیں۔ فسطینہ تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کی آمد پر آیت مکمل کر کے قرآن پاک جزدان میں لپیٹا اور احترام سے اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور پھر آ کر ان سے ملنے لگی۔ السلام علیکم مام، بڑے دنوں بعد آئیں۔ وہ ماں کے گلے لگ کر شکوہ کیے بنا نہ رہ پائی۔ بس فسی جان کیا بتاؤں، مصروفیت ہی اتنی رہی، تم ہی آ جاتی، تم تو ایک بار بھی نہیں آئیں، انہوں نے جواباً گلہ کیا۔
رمضان میں کہیں جانے کو دل نہیں کرتا مام، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ فیسی تم اپنا خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ انہوں نے اس کے کمزور سراپے کو تشویش کی نظر سے دیکھا۔ ارے نہیں مام، ہٹی کٹی ہوں، آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ وہ ہنس کر ٹال گئی۔ عصر کی نماز پڑھ کر اشمل واپس آیا تو ڈرائنگ روم سے ان کی باتوں کی آواز سن کر باہر ہی ٹھہر گیا۔ فیسی بیٹا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کپڑے دیکھو اپنے، پتہ نہیں کب کے ہیں، رنگ بھی اڑ چکے ہیں، اور رنگت دیکھو کیسی زرد ہو رہی ہے، اپنی سکن کا بھی تم خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنی رف ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے چند سوٹ لے کر آئی ہوں، کل پرسوں آؤں گی تو تمہارے لیے پارلر سے ٹائم لے لوں گی، ذرا اپنی کیئر نہیں کر رہی ہو تم۔ نائلہ بیگم نے اسے جھپٹا۔ اشمل جو انہیں سلام کرنے اندر آیا تھا لب بھینچ کر باہر رک گیا۔ نہیں مام، آپ پلیز ایسی زحمت مت کریں، میں کسی پارلر وغیرہ میں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہوں میں۔ پھر رمضان کے بابرکت مہینے میں تو ایسی فضول جگہوں پر جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی، پلیز مام آپ مائنڈ مت کریں، آپ کی بیٹی واقعی بدل گئی ہے، اسے ان تمام فضول کاموں سے نفرت ہو گئی ہے۔ آپ کی بیٹی نے زندگی کا اصل راز پا لیا ہے اور وہ اس زندگی سے بہت خوش ہے۔ اور مام آپ میرے لیے کپڑے لے کر آئی ہیں؟ فسینہ نے ان کے لائے سوٹ نکال کر دکھ سے کہا، جو ہاف سلیوز والے تھے، گہرے گلے اور ناکافی قمیض۔ اسے شرم ہی تو آ گئی۔ مام مانتی ہوں اس قسم کے لباس میں پہنتی رہی ہوں، مگر تب جب بے خبر تھی، اب ان کو پہننا تو دور کی بات، میں انہیں دیکھنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ میں راہ سے بھٹکی ہوئی تھی تو قصور میرا بھی شاید اتنا نہیں تھا، مجھے صحیح غلط کی پہچان کسی نے کروائی ہی نہیں۔ یہ سوٹ جس سے آدھا جسم نظر آتا ہے، نہیں یہ میں نہیں پہن سکتی، آپ کو پتہ ہے مام، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کا متن یہ تھا کہ جو عورتیں لباس پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں وہ لعنتی ہیں، جہنمی ہیں۔ اور آپ جانتی ہیں مام وہ عورتیں کون سی ہیں؟ وہ ہم جیسی نام نہاد مسلمان عورتیں ہیں جو فیشن کے نام پہ آدھا ادھورا لباس پہن کر خود کو ماڈرن سمجھتی ہیں، جو پردے کے مفہوم سے ناآشنا ہوتی ہیں، جو اپنے مذہب سے نا انجان ہوتی ہیں۔ مام اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بروقت ہدایت دی، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مر کر بھی وہ پرانی فسطینہ بننا گوارا نہیں کروں گی۔ اپنی زندگی کے وہ 20 سال تو مجھے زندگی کے بدترین سال لگتے ہیں، میں کبھی بھی ان دنوں میں واپس جانا نہیں چاہوں گی۔ میرا لباس آپ کو پرانا اور بدلنگ لگ رہا ہے، مگر میرے لیے آپ کے لائے ہوئے ان بیش قیمت سوٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، کم از کم میرے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہیں نا۔ فسطینہ روانی سے بولتی تھک سی گئی۔ بیگم ظہیر حیرت و شرمندگی سے اپنی بیٹی کی باتوں کو سن رہی تھی جس نے آج انہیں آئینہ دکھا دیا تھا۔ حیرت سے گنگ تو اشمل بھی تھا۔ یہ سب جو کچھ اس کے کانوں نے سنا، کیا یہ سب فسطینہ نے کہا، یا وہ سننے میں غلطی کر گیا ہے؟ اس کے بدلے ہوئے انداز تو وہ کافی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا، مگر وہ اتنا بدل چکی ہو کہ اس کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ اس کے خیالات جان کر اسے دلی خوشی ہوئی۔ فیسی سوری بیٹا، میں کتنی غلط تھی، مائیں تو بیٹیوں کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہیں، اور میں کتنی عاقبت ناندیش ہوں جو یہ سب نہ خود سمجھ سکی نہ اپنی بیٹی کو سمجھا سکی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سو کے مام، فیسی بیٹا اشمل کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ، اور تم نے بھی تو اسے پسند نہیں کیا تھا، تو اب تم میرا مطلب ہے؟ یہ صحیح ہے مام کہ اس وقت میں اشمل کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب یہ بھی سچ ہے کہ اگر اس کی زندگی سے نکل گئی تو مر جاؤں گی۔ جھکی نظروں سے اعتراف کرتی وہ اشمل ملک کے دل میں اتر گئی۔ یہی تو وہ پھانس تھی جو اسے فسطینہ کی طرف سے بڑھنے نہیں دے رہی تھی، اور اب وہ بھی نکل گئی تھی۔ مام آپ آج ہمارے ساتھ افطار کریں گی نا؟ نہیں بیٹا، میں اب چلوں گی، تمہارے ڈیڈ کے آنے کا وقت ہو گیا، وہ اپنی بیٹی سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اشمل یکدم باہر نکل گیا، پھر نائلہ فسطینہ کو پیار کر کے چلی گئیں۔ اشمل بیڈ پر لیٹا تو فسطینہ کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آتی چلی گئیں، ساتھ ہی اپنی کوتاہیوں کا بھی احساس ہونے لگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا، اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ایک دن بھی اس کے حقوق پورے نہیں کیے، نہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، نہ پہننے اوڑھنے کا، اسے رہنے کے لیے ایسا کمرہ دیا جو ہرگز رہنے کے قابل نہ تھا۔ گرمیوں میں وہ خود تو اے سی کی ٹھنڈک میں پرسکون نیند کے مزے لیتا اور وہ گرمی کی شدت کو برداشت کرتی رہتی۔ سردیوں میں خود ہیٹر آن کر کے گرم بستر میں دبک جاتا، اور وہ اس کے پاس تو ڈھنگ کا بستر بھی نہ تھا۔ اشمل آج اپنی اور اس کی زندگی کا موازنہ کر رہا تھا۔ کیا اللہ میری کوتاہیوں کے لیے مجھے معاف کر دے گا؟ وہ سوچ کر لرز اٹھا۔ اسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد آ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں اور تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک کرو۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی غلطی کی سزا اسے اس طرح دی کہ اس کی ذات سے مکمل طور پر غافل ہو گیا۔ میں اتنا کم ضعف ہو گیا تھا کہ اس کی ایک خطا معاف نہیں کر پایا، اب اپنی اتنی ساری کوتاہیوں کی معافی اللہ سے کیسے مانگوں گا؟ وہ بے قرار ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ فسطینہ کے کمرے میں جانے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہا تھا۔ میں معافی مانگ لوں گا فسطینہ سے، جب وہ معاف کر دے گی تو یقیناً اللہ بھی معاف کر دے گا۔ میں پچھلے 1.5 سال سے زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ خود سے عہد باندھ رہا تھا، پھر وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اثر پڑھنے جا رہا تھا۔ فسطینہ کچن سے باہر آئی تو ہاتھ میں ایک لسٹ پکڑ رکھی تھی۔ سنیے، یہ چیزیں اپنے ساتھ لیتے آئیے گا۔ اس نے دھیرے سے لسٹ اشمل کی طرف بڑھائی۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ کیا ہے یہ؟
عید کے پکوان ہیں، آپ ساری چیزیں لے آئیں تاکہ میں وقت پر بنا لوں، کیا پتہ کل عید ہو جائے، آج 29واں روزہ ہے۔ او ہاں، اشمل نے لسٹ لے لی۔ اوکے، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ وہ جلدی میں تھا، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹے بعد واپس آیا تو ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں لا کر کچن میں رکھ دیں۔ فسطینہ کچن میں نہیں تھی، شاید نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، پھر 5 منٹ بعد گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر چلا گیا۔ فسطینہ نماز پڑھ کر آئی تو کچن میں ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے شاپر کھول کر چیک کیے، ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس نے شیر خورما کے لیے سامان منگوایا تھا، سوچا تھا اگر چاند نکل آیا تو رات کو ہی ساری چیزیں بنا کر فریج میں رکھ دوں گی۔ ساری چیزیں سائڈ پر رکھ کر وہ افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ افطاری کا وقت قریب تھا، اشمل ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس وقت تو وہ عموماً گھر میں ہوتا تھا۔ اسے فکر ہونے لگی، نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ جاتی۔ آخر افطاری سے 5 منٹ پہلے وہ چلا آیا، ہاتھوں میں 3 4 شاپنگ بیگز تھے، شاید کچھ خریداری کر کے آیا تھا۔ وہ سارے شاپرز اپنے کمرے میں لے گیا۔ 2 منٹ بعد باہر آیا تو اذان ہونے لگی۔ اشمل نے روزہ افطار کیا۔ اشمل ڈرائنگ روم میں روزہ افطار کرتا تھا جبکہ فسطینہ کچن میں۔ اشمل نے کبھی اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے نہیں کہا تھا اور فسطینہ خود سے یہ جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی بار اشمل کو اپنے اس طرز عمل پر ندامت محسوس ہوئی۔ رویت ہلال کمیٹی اس میں معمول چاند دیکھنے میں ناکام تھی اور یوں عید اگلے دن تھی۔ فسطینہ آج صبح سے ہی کام میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے پورے گھر کو از سر نو صاف کیا، پھر افطاری بھی وقت سے پہلے تیار کر لی۔ فارغ ہو کر شیر خورما تیار کرنے لگی۔ چاٹ بھی اس نے پہلے سے بنا کر فریج میں رکھ دی۔ پھر شیر خورما کے لیے ڈرائی فروٹس کاٹنے لگی۔ ساری چیزیں ریڈی کر کے اس نے سائڈ پر رکھ دیں، باقی کا کام افطاری کے بعد کرنا تھا۔ 11 بجے فارغ ہوئی تو کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اشمل باہر چلا گیا تھا۔ نماز پڑھ کے وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی، پھر اپنے رب سے کلام کرتے کرتے کب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوئی، اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور پھر اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اشمل گھر لوٹا تو یہ عہد کرتا ہوا آیا تھا کہ آج وہ فسطینہ کو منا لے گا۔ کل عید کا دن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی دل سے عید منائے، اور وہ خود بھی تو عید بھرپور طریقے سے منانا چاہتا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار فسطینہ کے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے، مگر کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ اب وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا۔ فسطینہ سجدے میں گری، اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے تکتا رہا، پھر بے اختیار اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے وجود کو بازوؤں کے حلقے میں لے کر اٹھایا۔ فسطینہ نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی اور آنسو قطار در قطار بہتے چلے جا رہے تھے۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنے اور کچھ کہے بغیر اسے اٹھایا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فسطینہ کو حیرت کے مارے کچھ بول نہ سکی اور بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ اشمل نے اسے اپنے بیڈ پر نرمی سے بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کی حصار میں کر لیا۔ فسطینہ کی سمجھ میں یہ ساری مسٹری نہیں آ رہی تھی کہ یکایک اشمل کو ہوا کیا۔ فسی، آئی ایم سوری فار مائی روڈ بیہیویئر، سوری فار ایوری تھنگ، وہ نادم لہجے میں بولتا ہوا اسے حیران کر گیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں یہ ایک لفظ سوری ان تمام زیادتیوں کا ازالہ نہیں کر سکتا فسی، تمہارے پچھلے اذیت بھرے دنوں کا ازالہ یہ ایک لفظ بن بھی نہیں سکتا۔ بہت ہرٹ کیا میں نے تمہیں، بہت دکھ دیے، بہت ستایا ہے تمہیں۔ سمجھتا تھا میں صحیح ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، مگر نہیں فسی، میں صحیح نہیں تھا۔ تم نے جو کچھ کیا وہ بے شک غلط تھا، مگر جو میں نے کیا وہ ظلم تھا۔ غلطی کی معافی تو ہو سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ میں تمہیں اپنے نکاح میں لا کر بھول گیا، آج تک تمہاری ضروریات سے منہ موڑے رہا، حالانکہ تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میری پسند میں خود کو ڈھال لیا، مگر میری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی رہی۔ فسی، آج میں نے وہ پٹی اتار پھینکی ہے، میں نے اپنی نام نہاد انا کو ختم کر دیا ہے، میں پورے دل سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولتا گیا۔ فسی تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ فسی، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اشمل کی بات نے فسطینہ کو تڑپا دیا۔ اشمل پلیز مجھے گناہ گار مت کریں، مجھے اعتراف کرنے دیں کہ میں نہیں آپ کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، میں نہیں آپ کو آپ کے پیارے انکل کی نظر میں ذلیل کیا تھا، میں تو خود آپ سے معافی مانگنے کے قابل نہیں ہوں اور آپ مجھے مزید شرمسار کر رہے ہیں۔ فسطینہ رو پڑی۔ اشمل مسکرا دیا۔ پھر تو حساب برابر، اشمل نے کہا تو فسطینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں تمہیں معاف اور تم مجھے معاف کر دو، حساب برابر ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدرے شوخ لہجے میں بولا تو فسطینہ جھینک گئی، ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی، مگر وہ ہاتھ تو کیا چھوڑتا، اسے ہی اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت رہ لیے الگ الگ، اب اور نہیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ فسطینہ کے رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔
کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا، پھر چند پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف پلٹا۔ پیکٹ اس کی گود میں رکھے فسطینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا روسی لباس ہے، ابھی اٹھو، فٹافٹ چینج کر کے، اور ساتھ میں یہ زیورات بھی پہن لو، اور ہاں میک اپ بھی خود ہی کر لو، کیونکہ پارلر جیسی فضول جگہ تو تم جاؤ گی نہیں۔ اشمل نے شریر لہجے میں کہا تو فسطینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اشمل انجان بن گیا۔ میں یہ سب کروں گی؟ وہ ہکلائی۔ ہاں بھئی، میں وہ بیچارہ دولہا ہوں جس نے اپنی بیوی کو دلہن کے روپ میں نہیں دیکھا، اور ہرگز یہ حسرت دل میں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ چلو اٹھو، فوراً تیار ہو کر آؤ۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ ناچار فسطینہ کو اس کے حکم کی پیروی کرنی پڑی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ جھجکتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ اشمل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ خوبصورت تو وہ تھی، مگر آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت لگی نہ تھی۔ آج اس نے چہرے پر جو معصومیت اور پاکیزگی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ اس کے چہرے کا اجلا پن تھا جس نے آج اسے حسین ترین بنا دیا تھا۔ اشمل ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کے پاس لے آیا۔ اشمل نے دراز سے 2 پیکٹ نکالے، ایک میں سے گولڈ کے کنگن نکالے اور اس کے خوبصورت ہاتھوں میں پہنا دیے۔ دوسرا پیکٹ کھولا تو اس میں رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس نے فسطینہ کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے اس کی کلائی میں چوڑیاں چڑھائیں۔ مجھے ان کا شور بہت پسند ہے۔ چوڑیوں کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے سرگوشی کی فسطینہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اشمل کا یہ رخ کب دیکھا تھا اس نے؟ فیسی، میں تم سے نفرت کبھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، البتہ تمہارا انداز مجھے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ تم میرے انکل کی بیٹی تھی۔ مجھے لڑکیوں میں بے حیائی دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ میں تمہاری آزاد روش سے نفرت کرتا تھا، تم سے نہیں۔ پھر حالات یوں ہو گئے کہ میں تم سے متنفر ہوتا چلا گیا۔ جب تم میری زندگی میں شامل ہوئی تو میں تم سے مکمل بدظن ہو چکا تھا۔ وہ فسطینہ کو پہلو میں لٹائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا، میرے اندر کا تنفر تم پر آہستہ آہستہ نکلنے لگا۔ میں تمہیں زچ کر کے خوش ہوتا تھا، پھر رفتہ رفتہ تم نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ تم نے ہر وہ کام سیکھ لیا جو میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دن جب تم آنٹی سے باتیں کر رہی تھی میں نے تمہاری باتیں اتفاقاً سن لی تھی، اور اس دن مجھے تم پر فخر محسوس ہوا۔ میں اپنی شریک حیات کو ایسے ہی تو دیکھنا چاہتا تھا، ایک مکمل مسلمان عورت جو میرے گھر اور میری نسل کو سنوار دے۔ اس نے فسطینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فسطینہ کے دل میں طمانینت اتر گئی۔ آج وہ معتبر ہو گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طرز عمل بھی صحیح نہیں تھا، مگر فسی، اب میں چاہتا ہوں کہ بجائے پچھلی غلطیاں دہرانے کے ہم اپنی آئندہ زندگی سنواریں۔ جو زندگی میرا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ جس قسم کی بیوی کی خواہش میں رکھتا تھا تم بالکل ویسی بن چکی ہو۔ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ کتنی خطاؤں کے باوجود اس نے مجھے نواز دیا، وہ نم لہجے میں بولا۔ فسطینہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ یہ سب سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ میں خود ہی بولے جا رہا ہوں، تم بالکل خاموش ہو، کچھ تم بھی اپنی پسند ناپسند بتا دو۔ کیا میں تمہیں پسند ہوں؟ اشمل نے یکدم رخ اس کی طرف کیا۔ وہ بری طرح سٹپٹائی۔ بولو فسی، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ اشمل نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے دھیرے سے کہا۔ فسطینہ کے پاس تو لگتا تھا لفظ ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے گال پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کا ہاتھ ہولے سے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں خوش نہ ہوتی اشمل تو یوں خود کو چینج بھی نہ کرتی، دھیرے سے بولتی اشمل کو نہال کر گئی۔ تھینکس فسی، وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ فسطینہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ایک عمر کی آبلہ پائی کو قرار آنے لگا تھا۔ اور سنو، کل اچھی طرح سے تیار ہونا، میں اپنی عید پہلی بار اپنے سسرال میں منانا چاہتا ہوں۔ اشمل نے سرگوشی کی تو فسطینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ دھیرے سے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے بولا۔ فسطینہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھینکس اشمل، آپ بہت اچھے ہیں۔ مائی گاڈ، تم بھی 99% عورتوں کی طرح نکلی، وہ مصنوعی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنی دیر سے میں تمہاری تعریف کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا سچ جھوٹ بول رہا تھا اور تم خاموش تھی۔ اب جب میکے جانے کا کہا تو میں ایک دم سے اچھا ہو گیا، وہ شرارت سے بولا۔ فسطینہ بری طرح چیمکی۔ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ یکدم انداز بدل کے بولا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوگا، وہ گھبراہٹ میں بول کے۔ اشمل ہنس دیا۔ کوئی نہیں، نیند کا نام نہیں لینا، آج کی رات میری چاند رات ہے، لہٰذا آج تو میرا پروگرام رت جگہ کا ہے، اور ظاہر ہے تم میرا ساتھ دو گی، وہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اور فسطینہ کوئی راہ فرار نہ پا کر پسپا ہو گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیت کر عید کی نوید لانے والی تھی، مگر فسطینہ کی زندگی میں عید آ چکی تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے رمضان کے روزوں کا بہترین انعام عطا کیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔